सर एक ही शख्सियत में इतना सारा फन, टिप लगाई ना अल्लाह ने, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लाइव ट्रांसमिशन हो, कार्टून बनाना हो तो ये एक बड़ी बात होती है और बहुत मुश्किल टास्क होता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के जब आखिरी दिन चल रहे थे तो मैंने लाइव कार्टून बनाया था कि परवेज मुशर्रफ विकेटों के आगे हॉकी लेके खड़े हैं, गेम इज ओवर नाउ। कि इस रौनक से वो जीते हैं कि मरना ही नहीं है, तख्त पे यूं बैठे हैं कि उतरना ही नहीं है। कि जमहूरियत एक ऐसी चूसनी है जिसमें से न दूध निकलता है न पानी, लेकिन बच्चा चुप हो जाता है। जो आता है इस मुल्क में, सरबराह आते हैं, हुक्मरान आते हैं, अपने गंदे कपड़े धोते हैं, महल छोड़ के चले जाते हैं। सर आपकी शायरी की बुक जन्म जन्म के भेद, रास्ता पाँव से निकल आया और मैं तेरे गांव से निकल आया, और मैंने सूरज से बात कर ली है, मैं तेरी छाँव से निकल आया। कि दर्द होता है दिखाई नहीं देता हमको, अपने जिंदा से रिहाई नहीं देता हमको। अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज ज्यादा अच्छे हैं या पेंटिंग? जब पानी ज़ेरे ज़मीन चलता है ना बेटा, तो जहाँ से नरम जगह होती है वहाँ से बाहर आ जाता है। रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है, किताबें सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं होती। क्या आप समझते हैं कि आज भी उसी मियार के ड्रामे बन रहे हैं? अब ड्रामे बनते हैं एजेंडे पर शर्म आती है हमें भी देखते हुए कि देवर भाभी के पीछे लगा हुआ है, ससुर अपनी बहू की। यार किस मुआशरे में होता है ये? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अलमास पावर एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्यामी सहर। नाजरीन, ज़िंदगी में कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो किसी एक शोबे में बाकमाल होने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतों से नवाजा होता है। वो ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जो एक ही वक्त में इतनी सलाहियतों के मालिक होते हैं कि कई शोबों में एक साथ अपना लोहा मनवा लेते हैं। वो जिस मैदान में भी कदम रखते हैं, बेशक वो आर्ट हो, बेशक वो मौसीकी हो या सहाफ़त हो या शायरी हो, कोई भी शोबा हो, वहाँ पे तकदीर उनका साथ देती है और वो अपनी मेहनत से, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से अपना नाम रकम कर देते हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने लाइव पीटीवी न्यूज़ पर आकर 6000 से ज़्यादा कार्टून बनाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा वो सहाफ़त के शोबे में उन्होंने अपना नाम कमाया। शायरी की दुनिया में उन्होंने जन्म जन्म के भेद जैसी एक ऐसी ज़बरदस्त तख्लीक की जिसे लोग आज भी याद करते हैं। एक नामवर मुसव्विर, एक ऐसे तख्लीककार जिनका नाम जब भी लिया जाता है तो इज़्ज़त से, मोहब्बत से, और उनको लोग इस तरह से याद करते हैं कि उनका नाम और उनका काम अपनी इनफरादियत में उसका जवाब नहीं है। 300 से ज़्यादा बुक्स का सर वर्क उन्होंने तख्लीक किया और इसके अलावा मशहूर ड्रामा लाग और नादानिया में अपनी लाजवाल अदाकारी से अपना नाम कमाया। भलियाल की सरजमीन से आगाज़ करने वाले इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी समेत पूरे मुल्क में अपना नाम रोशन करने वाले और अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाले एक ऐसे अजीम आर्टिस्ट और एक्टर, कार्टूनिस्ट, कॉलमिस्ट और ब्रॉडकास्टर जनाब मजहर शहजाद साहब, जो कि आज हमारे प्लेटफॉर्म प्यामी सहर पे मौजूद है। तो आइए नाजरीन, दिल की गहराइयों से इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्यामी सहर के प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा है कोमल के, यकीन करें कि चकवाल की सतह पर आप बच्चियों ने, फारीना और आपने इतना खूबसूरत एक पूरा सेटअप बना लिया है। मैं तो हैरान रह गया। और मैंने अपने बेटे को जब बता रहा था तो वो कहना है पापा चकवाल इतनी तरक्की कर गया। मैंने कहा बेटा बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया माशाअल्लाह ताला। और खुशी की बात है कि चकवाल जैसे किसी ज़माने में इसको बैकवर्ड कहा जाता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको अगर कैपिटल भी बना दी जाए तो कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं होगी। इतना शानदार ये हमारा ज़िला है और फिर हर लिहाज से रिच है। आप एजुकेशन में देख लें, किसी भी शोबे में चले जाएं, सहाफ़त में देख लें, मुसव्वरी में बड़े बड़े नाम हैं, शायरी में बड़े बड़े नाम हैं, किसी भी शोबे में देख, एजुकेशन में देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि चकवाल एक पाकिस्तान का
میں نے سمجھا کہ کوئی ضلع اس کے برابر ہوگا. بالکل آپ کی بات ایسی ہے. چکوال ایک بہت ایسی سرزمین ہے جس نے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت نامور ادیب، شاعر، مصور، آرٹسٹ اور بہت آپ جیسے ایک نامی گرامی براڈ کاسٹر یہاں موجود ہیں. تو چکوال تو ایک ایسی سرزمین ہے جو جہاں یہاں کی مٹی بہت اچھے اچھے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کوئی کرتی شک ہے. نہیں. دیکھیں ہم یہاں پہ ہماری پاکستان آرمی میں، ایئر فورس میں اور نیوی میں بھی بڑے بڑے نام ہیں. میرے کچھ عزیز رشتہ دار بھی ہیں. میرے اپنے بڑے بھائی ونگ کمانڈر ریٹائرڈ تھے اور ون آف دا بیسٹ آفیسر، اور بے شمار یعنی کہ لوگ ہیں جو. اور اسی جس کو آپ یونیورسٹی کہتے ہیں، یہ چکوال کالج. اچھا یہ بھی میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ یہ جو چکوال کالج ہے، یہ راجہ سرفراز صاحب کا ایک احسان ہے ضلع پہ، کہ اس زمانے میں ضلع جہلم ہوتا تھا اور انگریز واسرائے تھا ڈپٹی کمشنر. تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک کالج بنانا ہے، جو ہمیں اچھی آفر کرے گا ہم اس کو یہ کالج دے دیں گے. تو راجہ سرفراز گئے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی کہ میں زمین بھی دیتا ہوں اور چیک بھی دیتا ہوں جتنی مرضی اماؤنٹ، لیکن میرے چکوال میں بننا چاہیے. تو یہ خالصہ سکول تھا جو چکوال کا کالج بنا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اب تک کی نسلوں پہ بڑا احسان. چکوال کے لوگ بڑے دل کے لوگ ہیں. بڑے دل والے لوگ، کوئی شک نہیں اس میں، دل والے لوگ ہیں. تو ترقی کا سفر ایسے نہیں ہوتا، تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ. اور اب جو خاص کر ہماری جنریشن زی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور جو اس وقت جو ماڈرن تعلیم ہے، جو سکلڈ کے ساتھ ہے، اس میں دیکھیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بے شمار شعبہ جات ہیں، کمپیوٹر سائنس ہے. تو چکوال کا بڑا نام ہے ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور جہاں بھی دیکھتے ہیں جو بڑا نام، وہ اکثر میں جاتا ہوں اسلام آباد میں کسی بڑے ادارے میں تو پتہ چلا چکوال کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے ہمیشہ. مظہر صاحب، آپ پاکستان ٹیلی ویژن کا اور ہماری قوم کا ماشاءاللہ سرمایہ ہے. آج آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ بیٹھیں، یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے. بھلیال سے آپ کا تعلق ہے، تو ہم اور ہماری ناظرین سننا چاہیں گی آپ کا ابتدا کا سفر، آپ کا تعلیمی سفر. اچھا یہ بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو. میں 1962 میں پیدا ہوا بھلیال میں، اور جب میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، اس زمانے میں بھلیال میں اسکول نہیں تھا. تو جب میں بڑا ہوا 4-5 سال کا، تو انہوں نے مجھے نورپور کے اسکول میں داخل کرایا. اب میں پہلی یا پکی جماعت میں تھا، تو وہاں پہ ایک کسی اور شہر سے ایک بڑے خوبصورت ٹیچر ہے، مجھے آج تک وہ میرے تصور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ لمبا قد تھا، ان کے خوبصورت بال تھے، نفیس انسان تھے. وہ پینسل اسکیچ بناتے تھے، علامہ اقبال، ٹیپو سلطان، قائد اعظم، ان کے وہ اسکیچ بناتے تھے. تو وہ میری پہلی انسپائریشن تھی. وہاں سے لگا، پھر وہ بلیال میں اسکول بن گیا، پھر وہاں آئے. تو میرے خیال میں 4تھی کلاس میں تھا، پڑھ رہا تھا. تو ہم میرے سب سے جو بڑے بھائی ان کو کمیشن مل گیا. تو والد صاحب ٹیچر بھی تھے، اسکول ٹیچر بھی کس زمانے میں رہے تھے. تو وہ پھر ہمیں ہمارا جو ماموں ہمارے رہتے ہیں تترال میں، تو انہوں نے ہمیں وہاں شفٹ کر لیا. تو پھر اس کے بعد تترال میں رہے، اور اسی گورنمنٹ، پہلے میں اسلامی ہائی اسکول، جو چھوٹا اسلامی ہائی اسکول ہے، اس میں نے 5ویں کلاس پاس کی، اور پوری تحصیل میں ٹاپ کیا میں نے. ماشاءاللہ. اور اس زمانے میں 20 روپے وظیفہ ملتا تھا، اور وہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی. اور وہاں سے پھر اسلامی ہائی اسکول میں. تو جب میں 8ویں میں پڑھتا تھا، تو اس وقت ایک جو افسوسناک، میں اس کو کہتا ہوں، حالانکہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا فین ہوں، لیکن افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو نیشنلائز کر دیا تھا، اور اس میں یہ اسکول بھی تھا ہمارا. تو جب یہ ڈسٹرب ہوا، تو نئے نئے ینگ ٹیچر آ گئے، اور پرانے سب کو ریٹائرڈ کر دیا گیا، اور فریش گریجویٹ لڑکے آگے پڑھانے کے لیے. تو میرے بھائی نے پھر مجھے وہاں سے گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال میں اور وہاں مجھے حسین شاہ صاحب جیسے استاد ملے، اردو کے کمال سے ابھی تک حیات ہیں ماشاءاللہ. وہ 90+ ہیں وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اردو لٹریچر کے حوالے سے اور صحافت میں بھی تو جو کچھ تھوڑا بہت میرے ہاتھ لگا ہے، تو وہ حسین شاہ صاحب کی وجہ سے. وہ میں آج بھی احترام کرتا ہوں، اور کبھی بھی، اور وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم میرا فخر ہو. تو وہاں سے پھر گورنمنٹ کالج چکوال، یہاں پھر یوسف حسن جیسا بڑا نام، کیا بڑے شاعر تھے اس دور میں. ان کا ایک شعر جب بعد میں جب مارشل لا لگایا ضیاء الحق صاحب نے،
تو یوسف حسن صاحب کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا کہ ایک کمرے کی گھٹن محفوظ رکھنے کے لیے ساری گلیوں کی ہوا زنجیر کر دی جائے گی. تو وہ مدامتی شاعر تھے اور کمریڈ بھی تھے. تو پھر یہیں پر بڑے پیارے ہمارے دوست میرے بھائی گو کہ میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے لیکن صوفی لیاقت بہت بڑا نام, اور آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے, آپ کے بابا تھے وہ آپ سے پیار کرتے تھے, تو میرے بہت اچھے دوستوں میں سے. تو چونکہ آرٹ سے میرا تعلق تھا, فن موسیقی, شاعری, لٹریچر, تو وہ پھر ان سے ہماری دوستی ہو گئی. تو کرتے کرتے پھر جب میں یہاں سے میں نے پاکستان نیوی میں اپلائی کیا تو وہاں میں ہو گیا, لیکن وہ میں وہاں رہ نہیں سکا, مجھے کوئی مشکلات پیش آ رہی تھی تو میں نے چھوڑ دی. تو پھر کراچی میں نے اخبار جہاں جوائن کر لیا, اور سلطانہ میر ایک بڑی شخصیت تھی, ابھی بھی یہاں لندن میں ہوتی ہیں وہ. تو ان کا ایک رسالہ تھا روپ, بہت زبردست میگزین ہوتا تھا اس زمانے کا اور بڑا نام تھا اس کا. تو اس میں نے کافی عرصہ ایز ایڈیٹر کام کیا. اچھا, کراچی کتنا عرصہ آپ رہے؟ میں 86 تک رہا. تو جب بینظیر شہید آئیں تو پھر میں ان کے ساتھ واپس آ گیا یہاں پہ. تو پھر یہاں جب میں چکوال آیا تو خواجہ بابر سلیم, آپ نے نام سنا ہوگا, جانتے ہیں, مشہور صحافی ہیں یہاں کے. تو انہوں نے ایک اخبار نکالا کہ انٹیگریشن دیا, اور وہ میں نے جب مارکیٹ میں دیکھا کہ یہ کیا ہے عجیب سا, کوئی نہ سرا نہ پیر, کچھ بھی نہیں تھا اس کا. تو میں وہی اٹھا کے ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہتے ہیں مدر صاحب آپ بھی کچھ دیکھیں. تو اگلا جو تھا وہ دھن قانون کا میگزین میں نے خود تیار کیا اپنے ہاتھوں سے, اور جب وہ مارکیٹ میں آیا تو یقین کریں وہ پنجابی میں کہتے ہیں رولے پڑ گئے. اور آپ اس کے پہلے ایڈیٹر؟ جی میں اس کا پہلا ایڈیٹر تھا. اور خیر اس کی لمبی چوڑی کہانی ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. یہاں پہ کچھ سیاسی مخالفین نے ہمارے خلاف مقدمات بھی قائم کیے, ڈکلیریشن کینسل کرنے کی بھی کوشش کی گئی. جو لیاقت نیازی ہوتے تھے ڈپٹی کمشنر, بعد میں انہوں نے مجھ سے ایکسکیوز بھی, معافی بھی مانگی تھی کہ مجھ پہ پولیٹیکل دباؤ تھا. جی جی. تو لیکن الحمدللہ ہم نے وہ فتح حاصل کی, اور ہمارے وکیل تھے قاضی امین ایڈوکیٹ, جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, بڑے اچھے ہمارے دوست بھی تھے. تو اس طرح چلتا رہا زندگی کا سفر. تو یہاں سے پھر میں راولپنڈی, میری شادی ہوگی راولپنڈی میں, تو وہیں چلا کے شفٹ ہو گیا. تو مختلف اخبارات کے ساتھ میں روزنامہ حیدر ایک بڑا مشہور اخبار ہوتا تھا, اس کے بعد میں نے روزنامہ اوصاف میں ڈیلی کالم لکھتا تھا. وہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اس کا نام تھا کالم ٹون, کالم اور ساتھ کارٹون ہوتا تھا, اور روز ڈیلی لکھنا اس کا. وہ بڑا پاپولر کالم ہوا تھا, اس کی وجہ سے بڑے کام ہوئے لوگوں کے, الحمدللہ عوامی قسم کا کالم تھا. ان کے ساتھ کام کیا. پھر وہ تجربہ یہ ہوا کہ اے ٹی وی پہ ایک مارننگ شو ہوتا تھا, مارننگ وتھ فرح حسین. تو میرے وہاں ایک دوست تھے, تو ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار میں کوئی پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں, اے ٹی وی نیا تھا. تو سر کارٹون بنانا آپ کو؟ میں وہی کارٹون پہلے بنا رہا تھا. میں نے بتایا نا کہ مجھے انسپائریشن ملی تھی ان سے. تو وہ اخبار میں جاوید اقبال صاحب کے کارٹون دیتے ان کی میں نقل کیا کرتا تھا, اور مجھے گھر سے باقاعدہ ڈانٹ پڑتی تھی. میری تمام کاپیوں پہ کارٹون ہوتے تھے, تو بڑی سخت ڈانٹ پڑتی تھی, یہ کیا تم کر. اب مجھے یعنی وہی میرا پروفیشن بن گیا الحمدللہ. تو وہ اخبارات میں تو میں بناتا تھا کارٹون اور کالم. تو اعجاز بھٹا تھے, جنرل مینیجر تھے اس کے اے ٹی وی کے. تو میں ان کے پاس گیا, کسی نے ملوایا مجھے ان سے. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں یا تو بچوں کا لائیو پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں, جو مشکل کام ہوتا ہے, یا پھر شہر کی ڈائری کے حوالے سے کہ جو شہر میں کام ہوتے ہیں, ادبی تقریبات ہوتی ہیں, ثقافتی, اس کی رپورٹنگ کر کے. تو یا میں کارٹون لائیو بنانا. کہتے ہیں بڑے چونکے, کہتے ہیں لائیو کارٹون. میں نے کہا جی کر لو گے؟ میں نے کہا جی بالکل کروں گا. تو انہوں نے فرح حسین کو بلایا. تو فرح تھوڑا سا مجھے جانتی تھی, تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے آپ کریں اپنا. تو میں نے وہ ایزل ویزل بنوایا سارا وہاں پہ, اور وہ وہاں پہ کارٹون بنانے شروع کر دی. آپ یقین کریں صرف 300 روپے مجھے پر ڈے دیتے تھے, وہ پر کارٹون دیتے تھے. لیکن میں نے کہا میں نے کرنا ہے. آندھی یا بارش میں جاتا تھا اور بناتا تھا. وہاں سے الحمدللہ مجھے تھوڑی شہرت ملنی شروع ہو گئی. سر لیکن لائیو ٹرانسمیشن ہو, کارٹون بنانا ہو, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. بس وہ چل پڑا تو چل پڑا. بلکہ وہ میرے پی ٹی وی پہ جو پروڈیوسر تھے شفقت شاہ صاحب, بلکہ آج کل وہ عراق دورے پر گئے ہوئے ہیں زیارتوں پہ. تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ میرے پروگرام میں بڑے بڑے نامور شخصیات بیٹھی ہوتی تھی, تجزیہ نگار, بعض اوقات منسٹر بیٹھے ہوتے تھے. کہتے ہیں وہ تو لگی پیٹی وہی باتیں کرتے ہیں جو روز اخباروں میں چھپتی ہیں, وہی تمہارا روز ایک نئی کریشن ہوتی ہے.
تم نے کریٹ کرنی ہوتی ہے. کریٹ کرنی ہوتی ہے، مائنڈ میں ایک تھاٹ لانا اور اس کو آپ نے ایک اسکیچ کو سامنے اتارنا اور وہ بھی لائیو ٹرانسمیشن. میں کہتا ہوں جنرل پرویز مشرف کے جب آخری دن چل رہے تھے تو میں نے لائیو کارٹون بنایا تھا کہ پرویز مشرف وکٹوں کے آگے ہاکی لے کے کھڑے ہیں. تو اس پہ پھر ڈسکشن ہوئی کہ گیم از اوور ناؤ، کہ وہ غلط کام ہو رہا ہے، یعنی وکٹوں کے آگے ہاکی لینا تو ظاہر غلط بات ہے. تو وہ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے اور بھی. تو اس طرح بہت سارا کام کیا اور مزے کے کام ہوتے تھے. اور پھر اب جو میں کام کرتا ہوں، اب ریکارڈیڈ کرتا ہوں 2 سال سے، اس میں پبلک سروس میسیجز، مثلاً جی یہ جو برسات میں کھمبوں کو ہاتھ نہ لگائیں، بچوں کو دور رکھیں، جانوروں کو دور رکھیں. پھر ہر لحاظ سے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی پانی مت ضائع کریں، روز ایک پبلک سروس میسیج ہوتا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے موبائل نہ سنیں، گاڑی سے باہر کچرا نہ پھینکیں. چھوٹے چھوٹے میسیج میں یہ مطلب ہے نا، وہ میں مہینے میں 8 کارٹون دیتا ہوتا ہوں ریکارڈیڈ، اور وہ الحمدللہ وہ چل رہا ہے سلسلہ. اس کے ساتھ پھر شعر و ادب اور یہ سارا نظام چلتا رہا، اور بس زندگی ایسی ہی چلتی رہی ہے. سر، آپ کی شاعری کی بک جنم جنم کے بھید، یہ ایک ایسی ماولس تخلیق ہے جس نے بہت دھوم مچائی. الحمدللہ جی. اس کی بھی بڑی کہانی ہے. میں شروع سے ہی چکوال میں بھی میں نظم کا شاعر مشہور ہو گیا تھا. نظم مجھے یاد ہے، میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے کوئی 3-4 نظمیں بھجوائیں ماہ نو کو، اور اس وقت ماہ نو کی ایڈیٹر تھی کشور ناہید. تو ان کا مجھے خط آیا کہ تم اچھا لکھ سکتے ہو لیکن نظم میں کتھا کا ہونا ضروری ہے، کہانی کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر میں نے جتنی نظمیں لکھی وہ پورا افسانہ ہوتا ہے، اس میں کہانی ہوتی ہے. اور بے تحاشا میں نے کچھ بالکل نئے موضوعات پر بھی لکھا ہے جو اس سے پہلے اردو لٹریچر میں نہیں ہے. مثلاً یہ جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو مکی ماؤس بن کے وہ جب کسی کا افتتاح ہوتا ہے تو وہاں باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ اندازہ لگائیں، اس پہ میری نظم ہے کہ وہ جو بچہ یا جوان تھا کتنے عرصے کا اس کے مکی ماؤس بن کے وہاں ڈانس کرتا تھا. تو وہ آخر میں وہ نظم میں یہی کہتا ہے کہ مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ میں منظورہ ہوں یا مکی ماؤس ہوں. تو ان کا دکھ اس میں، اس کا دکھ کا میں نے، تو وہ ہماری ایک دوست ہیں پرنسپل تھی پہلے گجرانوالہ کی، آج کل پی ایچ ڈی کر رہی ہیں سروس سویل انگلش لٹریچر کی. تو انہوں نے میری نظموں کے انگریزی میں خود ترجمے کیے، ان کو اچھا لگا تو مجھے کہتی ہیں تم سماجی شاعر ہو. ایسا ہی. اب پھر یہ تھا نا میرے آئیڈیل جو تھے. اب دیکھیں حبیب جالب صاحب سے میں نے چکوال میں آٹوگراف لیے. میرے آئیڈیل اس قسم کے لوگ تھے. وہ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا یا اسکول میں تھا، تو پتہ چلا جلسہ اور اس میں حبیب جالب آ رہے، جو ان کا نام سنا تو میں نے دوڑ لگا دی، اسکول سے بھاگ گیا میں ان کے نام پہ. تو میں نے ان سے آٹوگراف لیے تھے. مجھے یاد ہے بہت بڑے آنر کی بات ہے، بہت بڑی شخصیت ہے ان کا. مجھے جو انہوں نے آٹوگراف دیے مجھے آج تک یاد. انہوں نے لکھا تھا کہ اس رونق سے، وہ بھٹو کے خلاف چل رہے تھے، کہ اس رونق سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، تخت پہ یوں بیٹھے ہیں کہ اترنا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. حبیب جالب صاحب ایک بہت بڑا نام جی. اور ان کی بیٹی میری بڑی اچھی دوست ہے طاہرہ. جی جی. پھر پرویز سپرل جو جیلم کا بڑا نامور ہے، رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے. ایسے لوگ، مجید امجد، پھر نون میم راشد. میں نے ان کو زیادہ فیض احمد فیض، فراز صاحب تو میرے ذاتی دوست تھے، ہمارا روز ملنا جلنا اور الحمدللہ بڑی اچھی دوستی تھی. اور ابھی ان سر آپ کا ماشاءاللہ حلقہ احباب کیا کمال کے لوگوں کے ساتھ رہا. فراز بندہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا انسان تھا. مطلب میری زندگی میں جو فیض صاحب کے ساتھ میں نے 2 مشاعرے پڑھے کراچی، لیکن فراز صاحب کے ساتھ میری دوستی رہی، اکٹھا گھومنا پھرنا بھی اور شغل مذاق بھی کرنا. تو جملے بازی بڑی اچھی کرتے تھے. ان کے بیٹے ہیں سادی، ایک تو شبلی ہے نا، ایک سادی ہیں جو سادی بڑے ہیں. ان کا میری دوستی بھی ہے. اور بلکہ ہمارا ایک وزڈم لاؤنج کے نام سے ایک گروپ ہے 15-20 لوگوں کا. تو ہمارے مہینے میں ایک اجلاس ہوتا ہے اسلام آباد کلب میں، اس میں ہم کسی انگلش یا اردو ناول کو یا ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارا وہ بڑا اچھا سلسلہ ہے. تو ایسے ہی بس ہمیشہ. اور ان بڑے لوگوں سے میں نے کچھ، اب دیکھیں فیض صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا فیض صاحب یہ شاعر، ادیب، آرٹسٹ، ایکٹر، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں بڑے آدمی کا بڑا جواب ہوتا ہے. کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے سے انسپائر ہو کر پھر اپنے کام سے معاشرے کو انسپائر کرتے ہیں. کیا تو فیض صاحب ایسے انسان تھے. اور فراز نے تو خیر میں کہتا ہوں کہ شعر و ادب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فراز کا تو ڈکشن ہی الگ ہے نا، اس کا تو شعر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فراز کا شعر ہے. ایسے ہی ہے سر. تو یہی میرے آئیڈیل رہے ہیں اور میری دوستیاں رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اور کشور نعید بھی ہماری بڑی اچھی دوست ہے الحمدللہ. اور سارے یہ لوگ
تو پھر چکوال میں بڑے ہم نے مشاعرے کرائے بہت زیادہ. یہاں پہ بزم ادبیات جب بنائی خواجہ بابر اور میں نے. سر بزم ادبیات کے تو آپ سیکرٹری رہے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ اس پہ کام آپ کیے یقین کریں کہ ویگنیں بھر کے لاتے تھے پنڈی سے اور قصبے اسلام آباد. کمال کے تو آپ چیئرمین ہیں جی ماشاءاللہ. قصبے کمال کا میں اب میں کرتا ہوں بک لانچز کرتا ہوں جو اچھی کتاب ہوتی ہے. وہ میں نے رخسانہ نور تھی مرحومہ سید نور صاحب کی وائف میری بہن تھی, بڑی اچھی تعلق تھا میرا ان کے ساتھ, کولیگ بھی تھی. ان کی کتاب آئی الہام نظموں کی, وہ مجھے بھیجی یہاں. تو ان دنوں میں نوائے وقت میں لکھ رہا تھا کتابوں پہ تفسیر, تو اس میں ایک جملہ میں نے لکھا تھا کہ مجھے روز کتابیں ملتی ہیں لیکن ان میں کتاب کوئی کوئی ہوتی ہے. تو وہ میں پھر جو اچھی کتاب ہوتی ہے. سر اس پہ میں آپ کو معذرت ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں پروفیسر لیاقت صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا, جب انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا تو وہ مجھے بکس پڑھاتے تھے, تو وہ مجھے کہتے تھے بیٹے ادب پڑھاؤں گا میں, ادب بکس تو دنیا پڑھتی ہے لیکن تم نے اچھا ادب پڑھنا ہے. ہاں اچھا تھا, بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ نے بات کی تو مجھے ان کی یہ بات یاد آ بالکل. گئی. دیکھیے ہر کتاب کو بہت ضروری نہیں کہ بہت اچھی کتاب ہو. تو وہ میں نے کہا مجھے واقعی ابھی بھی روز کتابیں آتی ہیں. میں بھی گھر جاؤں گا 4-5 کتابیں آئی ہوں گی دوستوں یاروں کی آگے پیچھے, کراچی سے لاہور سے چوراہا بیچتے ہیں مجھے, تبصرے کے لیے بیچتے ہیں. لیکن اس میں کتاب واقعی کوئی کوئی ہوتی ہے. میں نام نہیں لوں گا, لاہور کی ایک خاتون نے اپنی 5 کتابیں مجھے TCS کر کے بھیجی. میں نے پہلی کتاب پڑھی, ساری رکھ دی میں سائڈ. میں سمجھ گیا, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ان میں. ایک کتاب کو کھول کے دیکھا تو لیکن کوئی کتاب ایسی آ جاتی ہے. مثلاً مجھے یاد ہے ایک کتاب جس کا 2 کتابیں میری زندگی میں انہوں نے بڑی اہم رول ادا کیا. ایک میاں محمد بخش کی سیف ملوک, وہ سمجھ لیں کہ ابھی تک میں اس کو تلاوت کرتا ہوں, مجھے اتنا, اور اسی انداز میں نے کئی چیزیں کہی ہیں. اور پھر ایک کتاب ہے اختر ممونکا صاحب کی, یہ انہوں نے 70s میں کہیں پہ ٹریول کیا تھا پوری دنیا میں, پیدل چل کے انہوں نے سفر کیے تھے. یہاں سے نکلے, کچھ سفر گاڑیوں میں کیا, کچھ پیدل کیا. ان کی کتاب ہے پیرس 105 کلومیٹر, وہ ہے سیاحت نامہ ان کا, کمال کی کتاب ہے پڑھنے والی. اس طرح وہ بے تحاشا کتابیں ہیں. جو ناولز ہیں جیسے عبداللہ حسین کے ناول ہیں وہ میں نے پڑھے. پھر فارن کے مظہر اسلام صاحب بڑا نام ہے, جنگ اخبار میں ہوتے تھے اور پھر بعد میں لوک ورثہ میں رہے. تو افسانے میں میرے وہ استاد, جب میں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو وہ میرے افسانے چھاپتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ. اور اچھا ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. چکوال کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو ایک نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگا کہ ان دنوں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے ایک پروگرام ہوتا تھا کالج میگزین, ہر ہفتے ہوتا تھا, اور اس میں مختلف کالج کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا تھا اور 1 گھنٹے کا پروگرام تھا. نوٹس لگا تو 2 دن گزرے تو صادق کنجائی صاحب ہوتے تھے پروفیسر, انہوں نے مجھے بلوایا کہ 270, میرا رول نمبر بڑا میں ہوتا ہے کہ 270 کو بلاؤ. میں گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ تم نے نام کیوں نہیں دیا ریڈیو کے لیے. میں نے کہا جی, کہتے ہیں میں ٹاپ پہ تمہارا نام لکھ رہا سر ہوں. آپ تو ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان کے ایک نامور براڈ کاسٹر رہ چکے ہیں. یہ پہلا میرا پروگرام تھا جو ریڈیو پاکستان پہ کیا میں نے. وہاں میں نے افسانہ پڑھا, ڈسکشن تھی, پھر آخر میں نے ممکری کی اس کے لاسٹ میں. تو وہ پروڈیوسر نے خلیل انصاری مرحوم تھے, انہوں نے صادق کنجائی صاحب کو کہا کہ آپ کا یہ بچہ آرٹسٹ بنے گا فیچر کا. تو بعد میں ریڈیو, لیلا زبیری کے والد صاحب میرے استاد تھے کراچی, جمیل زبیری صاحب, کراچی سے کیا. پھر یہاں پنڈی سے اسلام آباد سے ریڈیو بھی کیا, ٹی وی بھی کیا, ڈرامے بھی کیے, لگا رہتا ہے جی کچھ نہ کچھ ایسے. سر آپ نے اپنی بے شمار پینٹنگز کی ایگزیبیشنز بھی کی. میری سولو تو 2 ہی ایگزیبیشن, تو باقی اچھا ایک جو میں نے ایگزیبیشن کرائی وہ آج تک پوری دنیا میں پہلی اور آخری ایگزیبیشن ہوئی. اس میں 74 لوگوں نے حصہ لیا تھا پورے پاکستان سے, بلکہ فارن سے بھی 2-3 آئی تھی پینٹنگ. اس کا سبجیکٹ تھا بکس اینڈ لائبریریز, اور وہ اس حوالے سے ساری پینٹنگ تھی. بکس اینڈ لائبریریز, کتاب کا تو میں عاشق ہوں نا جی, میں نے بتایا جی. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتابیں صرف قبرستان میں نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے نا جی, جس گھر میں کتاب نا میں تو اس کو گھر ہی نہیں سمجھتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ میں نیشنل لائبریری آف پاکستان کا چیف برانڈ ایمبیسیڈر ہوں. تو وہاں پہ یہ میں نے ایگزیبیشن کرائی تھی. یہ 74 پینٹنگ تھی, اور اسی سبجیکٹ پہ سارا کتاب کے حوالے سے اور سب اسی حوالے سے. یہ ابھی تک دنیا کی پہلی اور آخری ایگزیبیشن ہوئی ہے. یہ میرے خیال میں 2017 میں ہوئی تھی. یہ کب ہوئی تھی تو مجھے اب ایگزیکٹ شاید ایسی 2017 میں ہوئی تھی. تو بڑی کامیاب ہو. اس کے علاوہ پھر جو ایک اچھی گروپ ایگزیبیشن ہوتی ہے ان میں بھی بہتر ہوں. اب میں
کیونکہ صرف پورٹریٹس کا اور زیادہ کام کرتا ہوں، کمیشن ورک جس کو کہتے ہیں آرڈر جی پہ جی کام وہ کرتا ہوں، تو اس لیے ایگزیبیشن کی طرف اب نہیں جاتا. ایگزیبیشن کا اب وہ ٹرینڈ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا، اب وہ نہیں رہا، تو اس لیے اپنا خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا سر آپ لکھتے بھی ہیں، آپ پینٹنگز بھی بناتے ہیں، کارٹونز کے ذریعے بھی آپ اپنے ایکسپریشنز جو ہیں وہ لوگوں تک ایکسپریس کرتے ہیں. تو ایز اے سینئر آرٹسٹ اور ایک بہت اچھا آپ لکھنے والے بھی ہیں، تو اگر آپ سے یہ پوچھیں ہم کہ اپنے ایکسپریشنز کو ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ زیادہ اچھے ہیں یا پینٹنگ، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جب پانی زیر زمین چلتا ہے نا بیٹا، ہاں جی. تو جہاں سے نرم جگہ ہوتی ہے وہاں سے باہر آ جاتا ہے. ہاں جی. تو مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ آج نظم ہوگی، افسانہ ہوگا یا پینٹنگ ہوگی، وہ خود بخود اپنا راستہ بنا کے آتی ہے. اور میں زبردستی نہیں لکھ سکتا بیٹھ کے. آپ مجھے کہنا کہ زبردستی بیٹھ کے غزل لکھ دو، نہیں، بس آئی چیز اور آ گئی اور چلی گئی. ابھی اتفاق سے پچھلے دنوں فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے وہ میرے مشہور شعر ہیں جو جن کو میں سگنیچر شعر اپنے کہتا ہوں، وہ میں نے پڑھنے شروع کی تو بچیوں نے آگے پڑھنا شروع کر سر دیا. کچھ وہ تھا کہ راستہ پاؤں سے نکل آیا اور میں تیرے گاؤں سے نکل آیا، راستہ پاؤں سے نکل آیا، میں تیرے گاؤں سے نکل آیا، اور میں نے سورج سے بات کر لی ہے، میں تیری چھاؤں سے نکل آیا. واہ. یہ لوگوں کو زبانی یاد ہیں. اسی طرح وہ تھا کہ خاک کس کی اڑانے والے ہو، تم تو بستی بسانے والے ہو، میں پرندوں کی بات کرتا ہوں، تم تو پنجرے بنانے کیا والے ہو. بات ہے سر. تو اسی طرح وہ ایک میں نے کہیں مشاعرے میں پڑھی تو وہ انڈیا سے مجھے ایک صاحب نے واٹس ایپ فیس بک پہ رابطہ کیا، پھر میرا فون نمبر مانگا. سنجیو کمار نام ہے ان کا، اور وہ اس کے ایک بڑا سنگر تھا، بڑا مشہور جو غزلیں گاتا تھا، اس کا شاگرد ہے. تو اس نے کہا جی آپ کی غزل میں نے سنی ہے، ایک وہ کہ درد ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا ہم کو، اپنے زنداں سے رہائی نہیں دیتا ہم کو، رات ہو جاتے ہیں دہلیز پہ آنکھیں رکھ کر، کوئی رستہ بھی سجھائی نہیں دیتا ہم کو، اور اس کی آواز میں جادو ہے یہ کیا ہے مظہر، اور کچھ بھی تو سنائی نہیں دیتا ہم کو. تو اس نے کہا جی کہ مجھے یہ غزل آپ رومن میں بھی لکھ کے بھیجیں اور اپنی آواز میں بھی. اس نے پھر گائی وہاں پہ، بڑی وائرل ہوئی یہ غزل میری وہاں پہ. اسی طرح میری نظمیں انڈیا میں بڑی وائرل ہوئیں. ایک بچی تھی احمد آباد کی جس نے لائیو، میرا کلیجہ پھٹتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے نا، اس بچی نے لائیو سوئسائڈ کی تھی، دریا میں چھلانگ ماری تھی، ویڈیو باپ سے کال کر کے ڈوری کی وجہ سے. ہاں جی بالکل. عائشہ نام تھا اس بچی جی کا. جی بالکل. جب وہ میں نے دیکھا تو سر بہت بہت تکلیف میرا تھا وہ. جیسے کلیجہ ہاں پھٹ جی گیا. بالکل. تو اس سے میں نے ایک نظم لکھی کہ مجھے کچھ نہیں کہنا پاپا. تو وہ وہاں پہ لدھیانہ کی خاتون ہے ہماری بہنوں کی طرح، کمل پریت، انہوں نے وہ نظم اپنی آواز میں پڑھ کے تو وہ انڈیا میں وائرل کر دی تھی. وہ بہت انڈیا میں چلی تھی وہ میری نظم. تو اب یہاں بہت سارے لوگوں نے، میری خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی میری نظمیں پڑھ کے تو اپنی ویڈیو بنا کے تو اس میں چلائی. تو اچھا وہ جو میری تھی نا غزل اس نے گائی، وہ پھر میری بیٹی مجھے لے کے گئی اپنا موبائل لے کے، تو چکلالہ کا ریلوے اسٹیشن ہے، بڑا پرانی طرز کا، ہاں جی. وہاں سے میری ویڈیو بنا کے تو وہ ٹرین آ رہی ہے اور یہ غزل پیچھے لگا کے تو وہ سارا اس نے وہ بنا کے تو وہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ لگا دی تو وغیرہ وغیرہ. تو یہ سفر جاری ہے جی. سر ایک ہی شخصیت میں اتنا سارا فن. چپ لگائی نا اللہ نے، میرا قصور نہیں ہے قسم سے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، یہ الگ اٹھاتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. وہ اللہ نے چپ لگا کے بھیج دی کہ تم فنون لطیفہ کے بندے ہو. تو اب میرا اس میں قصور کوئی نہیں ہے کہ بس وہ ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. اب جو قرون اولا جو اس سے پہلے کے جو کئی سارے لوگ تھے، حکمت بھی کرتے تھے، مصوری بھی کرتے تھے، مجسمے بھی بناتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، بے شمار ایسے مسلمانوں میں، خاص کر عمر خیام اور ابن خلدون، اور یہ کام کرتے رہے ہیں سارے، اور وہ شاعری بھی کرتے رہے ہیں، مجسمہ سازی بھی، حکمت بھی کرتے رہے ہیں. میں تو حکمت نہیں کی، ورنہ یہ بھی کام رہ گیا تھا، حکمت بھی کر لیتا. تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی، بس وہ یہ گفٹڈ ہے سب کچھ اس میں. ہاں یہ کہ وقت کے ساتھ اور پالش ہوتا رہا اور اچھا اساتذہ ملے. ایون میں 5ویں میں پڑھتا تھا تو تترال کے ایک تھے غلام جلانی صاحب، انہوں نے محسوس کر لی کہ یار اس کے اندر کچھ ہے. تو وہ مجھے بچوں کے صفحے نکال کے، ریسیس کے ٹائم بچے کھیلتے تھے، مجھے ریسیس میں وہ بچوں کے صفحے دیتے تھے کہ یہ پڑھا کرو. ان کو
یہ اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ پہچان جاتے ہیں. ایسے ہی ہے اسی سر. طرح جب میں کالج میں یہاں بھی اور اسکول میں بھی، اور آپ یقین کریں کہ میں 6 یا 7ویں کلاس میں تھا تو بھٹو صاحب بعض اوقات کرتے تھے، بڑی زبردست گیم کرتے تھے. انہوں نے برطانیہ جانا تھا، برطانیہ جانے سے پہلے انہوں نے کوئین الزبتھ کو کہا کہ وہ آپ کے پاس جو کوہ نور ہیرا ہے وہ ہمارا ہے. آپ نے مرحوم رؤف خالد صاحب اور توقیر ناصر صاحب کے ساتھ مشہور ڈراموں لاگ اور نادانیہ میں لازوال اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. وہ دور آج بھی پاکستانی ڈراموں کا گولڈن ایرا سمجھا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسی معیار کے ڈرامے بن رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بہت ہی اذیت ناک بھی ہے. اب ڈرامے بنتے ایجنڈے پر، اور یہ غیر ملکی ایجنڈے بھی شامل ہیں اس میں، NGOs بھی شامل ہیں اس میں. مطلب حد کرتے تھے یہ لوگ. یعنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے، کہ پر شرم آتی ہے ہمیں بھی دیکھتے ہوئے کہ دیور بھابھی کے پیچھے لگا ہوا ہے، سسر اپنی بہو کی. یار کس معاشرے میں ہوتا ہے یہ؟ شرم آتی ہے. اور یہ آزادی کے نام پہ، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے جتنی آزادی دی کسی اور مذہب نے نہیں دی. بے یہ شک. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. جی. سب سے آج بھی پاکستان کے معاشرے میں دیکھ لیں، عورت کی عزت ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں. یورپ میں نہیں ہے. لائن میں اگر کھڑی ہیں عورتیں، مرد کھڑے ہیں، بیچ میں عورت کھڑی ہے. یہاں پہ اگر ہم خود ATM پہ کبھی کھڑے ہوں، اگر خاتون آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا پہلے آپ. خواتین کو باقاعدہ عزت دی باقاعدہ جاتی ان کو پرائرٹی دیتے. تو انہوں نے موجودہ ڈرامے نے نہ تو کوئی رائٹر بہت اچھے، سچی بات ہے، کسی زمانے میں بڑے پروفیشنل رائٹر ہوتے تھے. لیکن حسینہ آپا تھی ہماری، میری بہنوں کی طرح. فاطمہ سریا بچے کے ڈراموں میں نے کام کیا. پھر یہاں پہ امجد سے بڑے نام سے، بڑے اصغر نظیم سید ہمارے دوست ہیں، ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ، اللہ انہیں صحت تندرستی دے. تو بڑا کام کیا ان لوگوں نے، اور خوبصورت ڈرامے لکھے، اور بارش جیسے، اور بڑے بڑے تاریخی ڈرامے. سر. لاگ اور نادانیہ تو ایک بے انگار مثال وادی پہلا رؤف خالد کا تھا، انگار وادی. میں اس وقت یہاں پہ نہیں تھا، ورنہ رؤف تو میرا دوست تھا. پھر جب انہوں نے لاگ کا سٹارٹ کیا تو بلایا مجھے، اور انہوں نے مجھے 5-6 کریکٹر تھے ان میں سے جو مرضی چن لو. تو میں نے یہ مسٹر بابو لال اگروال کا، کیونکہ ایک پروفیسر کا رول تھا جو پروفیسر آرکیالوجی ہوتا ہے، اور پروین ملک اس میں میری انہوں نے سپوز کا رول کیا، پاروتی. تو اور وہ بڑا مزے کا ڈرامہ ہوا، اور بہت اعلیٰ میسیج بھی اس میں بڑا اچھا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں کا حق ہے. وہ جو بچہ ہوتا ہے کیلاش، وہ اصل میں مسلمانوں کا بچہ ہوتا ہے، جو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے بچے نہیں ہوتے، میں اور پروین اڈاپٹ کرتے ہیں. تو وہ جب مجھے برین ٹیومر ہوتا ہے، اور میں بالکل جب ڈیتھ پوائنٹ پر ہوتا ہوں، تو اس کو کہتا ہوں کہ اس بچے کو اس کے اپنوں کے حوالے کر دو، یعنی کشمیر کو مسلمانوں کے حوالے کر دو، ورنہ میں نے کہا تم خود بھی اذیت میں رہو گے اور ان کو بھی اذیت میں رکھو گے. اور وہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے جو. تو یہ گاندھی کا میسج تھا. گاندھی نے بھی یہی کہا تھا کہ جن کا حق ہے کشمیر ان کے حوالے کیا جائے. تو رؤف خالد ایک بہت پیاری پرسنالٹی تھی، میرے بڑے اچھے دوست تھے. انہوں نے پھر اس ڈرامے کے دوران ہی انہوں نے ڈپٹی کلیکٹر سے ریزائن دیا تھا وہاں سے. اور ان کی مسز روبینہ بھابھی آج کل چیئر پرسن ہے اس کی بے نظیر انکم پروگرام کی، سینیٹر روبینہ، وہ ان کی وائف رؤف خالد کی. سر آپ نے کون کون سے ڈراموں میں کام کیے؟ بیٹا بہت سارے نام مجھے یاد نہیں. انا تھا، رنگے نا، ان کے طاہرہ واسطی اور رضوان واسطی ان کے ساتھ کیا. کارواں ایک تھا، رات کاظمی، اور وہ پہلے روئی بانو کر رہی تھی. ہمارا جب پائلٹ بنا تھا روئی بانو ہمارے ساتھ تھی، تو روئی بانو پھر چھوڑ گئی. تو ہما اکبر نے پھر کیا کارواں میں، سکھا کا رول کیا تھا، گلوکارہ ہوتی ہے صحرائی، وہ تھی. اور میری ان سے بڑی دوستی رہی، بلکہ وہ روپ رسالے میں خطوں کے جواب دیتے تھے نازیہ حسن اور زہیب حسن. یہ دونوں میرے آفس بھی آتے تھے. جی جی. اور بہت مؤدب اور بڑے پیارے بچے تھے. یقین کر لیں کہ نازیہ بھی بڑی مؤدب اور بہت مدد بڑی جاتی ہوئی ان کے ساتھ. وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا. اخبارات میں کافی چیزیں آتی رہی ہیں. سکینہ سموں کے ساتھ میں نے کام کیا کافی، مطلب گلاب چانڈیو اور محمود صدیقی، رات کاظمی، محمود اختر. اب تو بہت سارے کچھ دنیا میں نہیں بھی رہے. اس دوران میں اسٹیج ڈرامے بھی کرتا رہا وہاں کراچی میں نے اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کیا. عمر شریف کے ساتھ، عمر میرے بہت اچھے دوست تھے.
عمر شریف بھی اور معین اختر بھی. معین بھائی کے تو میں گھر جاتا تھا. ایک بہت بڑا نام. بہت لیجنڈ. معین اختر تو لیجنڈ سے بہت بڑا, اور ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی, ان کے گھر بھی جاتا تھا. کبھی صاحب بھی آپ کے دوستوں میں شمار؟ کبھی صاحب دوست تو نہیں, ہم ان کا احترام کرتے تھے, بڑے تھے ہمارے, اور ہم ان کے دوستی کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں فخر ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رہے, ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی تھی. اور غالب ان کا پسندیدہ موضوع, اور میرا بھی غالب ہمیشہ. رات کاظمی کا بھی, بلکہ وہ جب میں نے روئی بانو جب چھوڑ گئی تو میں نے رات کو کہا کہ کوئی فرق پڑا اس سے, تو کہتے ہیں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بان ہے, روئیے زاردار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں, تو روئی نہیں ہے تو عمر کام کر لے گی. تو وہ غالب کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی. پھر میرے جو اچھے دوست ہیں خیام سردی اور سائقہ بھابھی, جو فلم سٹار سائقہ تھی, بڑی ڈیسنٹ خاتون, اور دو خیام بھی بہت اچھا انسان, یورپ کا پڑھا ہوا تھا, اور یہ سلمہ آغا کے کزن خیام سردی, ان کے والد صاحب بھی ضیاء سردی, اور نانا ان کے رفیق ازنوی ہندوستانی فلموں میں ان کے ڈائریکٹر اور رائٹر ہوتی ہے. تو مزے کی بات ہے کہ یہاں ہم نے دعوت دی چکوال ان کو, عظیم ہوٹل میں, مجھے یاد ہے. خیام بھائی اور سائقہ بھابھی ہیں, اور اس وقت زرغونہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی تھی, تو وہ تصویریں بھی ہیں. تو لیکچر دیا تھا انہوں نے یہاں پہ, خیام بھائی نے, بڑی خوبصورت باتیں کی تھی. جمہوریت کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ جمہوریت ایک ایسی چوسنی ہے جس میں سے نہ دودھ نکلتا ہے نہ پانی, لیکن بچہ چپ ہو جاتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک کہا تھا, جملہ مجھے آج تک یاد ہے, کہ جو آتا ہے اس ملک میں, سربراہ آتے ہیں, حکمران آتے ہیں, اپنے گندے کپڑے دھوتے ہیں, میل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو بڑا اچھا لیکچر تھا خیام بھائی کا نا. تو اللہ ان کے گھر کی رحمت کرے, فوت ہو گئے خیام سردی. سائقہ بھابھی اب لاہور میں ہی ہوتی ہیں, اب ڈراموں میں بھی کام چھوڑ دیے, بچیاں بڑی ہو گئی ان. تو اسی طرح توقیر ناصر تو ویسے ہی میرا بڈی اور میرا یار, بہت اچھا. تو نادانیہ یہاں پہ ذوالقرنین حیدر, اور وہ کچھ کامیڈی تھی اس میں اینا شاہین, اور اس میں نے ایک سمگلر اور بدماش ٹائپ کے ایک سیاستدان کا رول کیا تھا, بڑی مونچھے بہت مشہور ہوا تھا سر وہ آپ کا ڈرامہ. یہ نادانیہ بھی مشہور ہوا تھا. تو اب لگا رہا شغل ایسے ہی بس. سر آج کے دور میں اگر نوجوان نسل میں سے جو بھی آپ کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی ادیب بننا چاہے, کوئی جرنلسٹ بننا چاہے, کوئی لکھنا چاہے, یا کوئی شاعری کرنا چاہے, آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا ایسی بات اس میں ضرور ہونی چاہیے جو آگے بڑھنے میں اسے مدد دے سکے؟ دیکھیں جی, خاص کر لٹریچر کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مطالعہ بہت ضروری ہے. اگر آپ مطالعہ کیے بغیر سمجھتے ہیں کہ میں کوئی شاعر یا ادیب بن جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے. الحمدللہ چھوٹی عمر سے ہی میں نے اتنی کتابیں پڑھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. ابھی میرے گھر میں بہت بڑی لائبریری ہے, ڈھیر لگے ہوئے کتابوں کے. ابھی میں رات کو کتاب پڑھے بغیر نہیں سوتا. میرے سرانے پہ بھی 30-40 بکس پڑھی ہوں گی, جن میں سے جب دل کرتا ہے کوئی اٹھا کے پڑھنی شروع کر دیتا ہوں. علم جو ہے وہ شعور بانٹتا ہے. جی ظاہر ہے. آپ دیکھیں بہت ساری محفلوں میں بیٹھنے کی بجائے اگر آپ کتاب کے ساتھ بیٹھ جائیں, کتاب آپ کی بہترین دوست ہے آپ کی, وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دے گی, کبھی آپ کو مس گائڈ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور سر کوئی اگر پینٹنگ کے شعبے سے منسلک ہونا چاہے تو آپ دیکھیں, اب تو آرٹ سکول بنے ہوئے جگہ جگہ, راولپنڈی آرٹس کونسل میں بھی وہاں پہ ہیں, اور وہ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. اور لیکن اصل میں یہ ہے کہ اسپارک ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے ٹیلنٹ ہے موسٹ ویلکم, آپ کریں کام, اور اس میں گنجائش ہے کام کرنے کی. اور پروفیشن بھی بنا لیتے ہیں لوگ, بڑے لوگوں نے پروفیشن بنایا ہے اس کو. منصور رائی صاحب بڑا نام, ہمارے دوست تھے, بڑے اچھے, اللہ ان کو گر کی رحمت کرے. تو ان کا پروفیشن یہی تھا, اور انہوں نے بہت اس میں پیسہ بھی کمایا. بےتاشا حاجرہ آپا نے بھی, ان کی جو مسز ہے. تو پروفیشن کے طور ہمارے گاؤں کے امجد اور سائرہ دونوں میاں بیوی دونوں ماشاءاللہ بڑے اچھے مصبر ہیں. بلکہ میں امجد تو ہنستا ہوں, میں کہا تو نے تو سرسوں بیچ کے اتنا کما لیا, ماشاءاللہ کے گھر بنا لیا. تو سرسوں کی فیڈ کو بہت زیادہ بناتا ہے امجد, تو سائرہ اپنا ڈفرینٹ کام کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں گھر میں بیٹھ کے, یہاں تترال میں بیٹھ کے انہوں نے اپنا نام کمایا, اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کی پینٹنگ جاتی. تو اب تو لرنرس, حالانکہ ہم تو سارے سیلف ٹاٹ ہیں, امجد بھی میں بھی, بلکہ امجد تو مجھے دیکھ کے, میں کرتا تھا تو امجد مجھے دیکھ کے اس نے بھی کام شروع کیا. تو سیلف ٹاٹ لوگ ہیں.
تو اب تو باقاعدہ اسکول ہیں, NCA میں پڑھایا جاتا ہے, پھر اور آرٹس کونسل میں پڑھایا جاتا ہے. بالکل بچوں کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک شعر و ادب کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اساتذہ ایک تو ان سے ضرور کسب فیض حاصل کریں. اسکول میں کالج میں اچھے استاد مل جاتے ہیں, اردو کے لٹریچر کے جو ہیں, انگلش لٹریچر کے بھی ہیں. تو بالکل میں کہتا ہوں جس میں ٹیلنٹ ہے بچے, اور پھر میں والدین کو بھی کہتا ہوں کہ راستہ مت روکے. اگر کوئی بچہ ایکٹر بننا چاہتا ہے اس کو جانے دیں. والدین کی سپورٹ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. میرے ساتھ نہیں تھی سپورٹ, مجھے ڈاکٹر بنانے کے چکر میں تھے کہ بلائے کا ڈاکٹر بنے گا, لیکن میں نہیں بننا چاہ رہا تھا, میں آرٹسٹ تھا. چپ لگا دی اللہ نے جب آرٹسٹ کی, تو میں نے وہی بننا تھا. تو پھر بنا میں نے, لیکن اس میں مجھے لمبا سفر طے کرنا پڑا, بجائے اس کے کہ میں اگر جلدی کہیں NCA میں چلا جاتا یا کچھ کر لیتا تو جلدی سارا کچھ ہو جانا تھا. لیکن بعد جو محنت کی میں نے, اور الحمدللہ آج ایک نام ہے چھوٹا سا پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی. تو اور اس میں چکوال کا بڑا ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہمارے دوستوں کا بھی, ہمارے اساتذہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. بتا رہا تھا کہ وہ جب بھٹو صاحب نے کوہنور ہیرے کا مطالبہ کیا, جی جی, تو میں اس وقت چھٹی ساتویں میں پڑھتا تھا. تو ہمارے گھر میں کتابیں ہوتی تھی والد صاحب کی بھی, اور ڈائجسٹ میں بھی تھا, اس میں کوہنور ہیرے کا ذکر تھا 2-3 مختلف جگہوں کا. تو میں نے اس کو دوبارہ اسٹڈی کیا, اور پھر میں نے ایک مضمون لکھا کوہ نور کارواں, اور میں نے نوابت کو بھیج دیا. کرنٹ افیئر تھا تو انہوں نے ایڈیٹوریل پیج پہ لگایا. ان کو شاید اگر پتہ چلتا کہ یہ بچے نے لکھا تھا شاید انہیں چھاپتے. اتنی اچھی تحریر تھی آپ کی. الحمدللہ میرا رائٹنگ بھی اچھی تھی اور تحریر بھی اچھی تھی شروع سے. اس کو میں نے اپنے انداز میں لکھا. اس میں ایک جملہ تھا کہ یہ کوہنور ہیرے اصل میں 2 تھے, اور یہ ہماری ملکہ, کیونکہ میں مغل ہوں آپ کو جیسے آپ بھی مغل ہیں, تو یہ ملکہ نور جہان کے دونوں جوتوں میں لگے ہوتے تھے. جی جی, ایک کی چوری ہو گیا, آج تک نہیں پتہ چلا, اور دوسرا مہاراجا رنجیت سنگھ کے بیٹے کے ہاتھ لگا, وہ سے انگریز لے گئے اور اس ملکہ کے تاج میں لگایا. تو میں نے اس میں جملہ لکھا تھا کہ ہماری ملکہ کا جوتا ان کی ملکہ کی سار پہ ان کے تاج میں لگا ہوا. تو وہ جب چھپا مضمون تو سارے حیران, اور میرے اساتذہ بھی حیران کہ یار نوابت کے ایڈیٹوریل پیج پہ چھپا ہے جہاں پہ بڑے بڑے کالم نگار لکھتے تھے. تو اس وقت ہم نے اپنے آپ کو بھی حسین ہیکل سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ بڑے کالمسٹ ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے پھر چلتا رہا. اصل میوب صاحب ہوتے تھے اسلامیہ اسکول میں, بڑا نام ہے وہ بھی, انارکلی کی نظم سنایا کرتے تھے. انسپائریشنز ہوتی تھی. تو انسپائریشن ہوتی ہیں زندگی میں, لیکن راستہ اپنا چننا چاہیے. جیسے مظہر اسلام صاحب نے, جب میں نے شروع میں افسانے لکھے تو ان کا رنگ جھلک رہا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم پڑھو فلاں 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 کو پڑھو اور اپنا رنگ اپناؤ. پھر میں نے افسانے میں اپنا رنگ میرا آیا, اور میں نے اب انشاءاللہ اسی سال کوشش ہے کہ میری کتاب کالے پاؤں کے نام سے وہ ترتیب دے رہا ہوں میں افسانوں کو, اللہ خیر کرے گا. تو سر وش یو آل دا بیسٹ آپ کی بک کے لیے. اور سر آپ ریڈیو پاکستان کے ایک بہترین براڈ کاسٹر رہے, میڈیا, آرٹ, صحافت سے آپ کا کئی دہائیوں کا ساتھ ہے. ایز اے سینئر آرٹسٹ اور جرنلسٹ اور ایز اے پروفیشنلسٹ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے. تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے, ہماری ایک ادنا سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم چکوال کے ٹیلنٹ کو, صحافت کو, چکوال کے ادب کو دنیا کے سامنے لائیں اور قومی سطح پر روشناس کروا سکیں. تو آپ ہماری اس کوشش کو, ہمارے اس ویژن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ جب اس کا میں نے آپ کا پیام سار دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اتنا اچھا پروگرام چکوال سے ہو رہا ہے. ایون میرے بیٹے نے بھی کہا کہ اتنا اچھا پروگرام چکوال سے ہو رہا ہے, اور میری خواہش ہے کہ یہ اتنا پیغام آپ کا پھیلے, اور اس کو پیام سار کی جگہ وائس آف چکوال ہونا چاہیے اس کا نام. سر یہ وائس آف چکوال ہی ہے, اسی وجہ سے یہ پیام سحر ہے کہ یہ ایک ایسا پیام ہم پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنے چکوال کے ٹیلنٹ کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جیسے صبح کی کرنیں پھیلتی ہیں اس طرح یہ پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ چکوال کو معمولی ضلع نہیں ہے, یہ غیر معمولی ضلع ہے, اور یہاں کا ٹیلنٹ تو بھرا پڑا ہے. چاہے آپ کسی دیہات میں بھی چلے جائیں, ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سنگر ہیں, گلوکار ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے نامور گلوکار ہیں, آرٹسٹ ہیں. تو سر ہمارے اس پلیٹ فارم کی کوشش کو آپ کیسے دیکھا؟ بہت اعلیٰ, میں واقعی امپریس ہوں, اور آپ کا سیٹنگ بھی اچھی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, مزید بہتر ہوگی ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور پھر ماشاء اللہ آپ کا انداز جو ہے
گفتگو کا طریقہ بہت مجھے اچھا لگا. میں آپ کا، فارینہ کا، سب کا، آپ کے کیمرہ مین، پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ چکوال سے کوئی جو ٹیلنٹ جو بھی ہے اس کو ضرور شامل کریں، بلائیں ان لوگوں کو اور ان کے پروگرام کریں اور پوری دنیا تک آواز پہنچائے چکوال کی. تو آل دا بیسٹ. اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. سلامت رہیں. تھینک یو ویری مچ. سر آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے. وقت کی محدود ساعتیں ہیں، نہیں تو آپ کا وسیع تجربہ، آپ کی باتیں، آپ کے تجربات سے ہم اور مستفید ہوتے اور اپنے ناظرین کو بھی ضرور محسوس کرتے. اور وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی. اور بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. جیتی رہیں آپ، جیتی رہیں. اب کم از کم میری جو موجودہ وائف ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری اہلیہ چلی گئی تھی، 18 سال میرے ساتھ رہے. اب جو موجودہ وائف ہیں، آج وہ ضرور مطمئن ہوگی کہ میں نے انٹرویو ٹھیک دی ہے، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے ان سے. نہیں سر، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں. جی سر. میری چیزیں بکھری رہتی، میں مطلب تھوڑا سا ملنگ طبیعت، درویش طبیعت کا بندہ ہوں. تو انہوں نے بڑی سمیٹا ہے میری چیزوں کو اور میرے کام کو، اور ماشاء اللہ میرے تمام کالم تک انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے اور کافی میری چیزیں سنبھالتی رہتی ہیں. کہ تو میں لاپرواہ ہوں، رکھ دی، کہیں لکھا تو پڑا ہوا، تو وہ سنبھالی گئی چیزیں. میں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی سر. نیلوفر نام ہے ان کا، نیلوفر راجہ. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے. آمین ثم آمین سر. اور ایک دفعہ ہم دوبارہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا آنا ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے راستے مزید آسان کرے. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو. جیتی رہو. جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے باکمال اور باصلاحیت مہمان مظہر شہزاد صاحب، جنہوں نے آج یہ ثابت کیا کہ اگر انسان میں ٹیلنٹ ہو اور انسان چاہے تو ایک ہی شخصیت میں بہت زیادہ صلاحیتیں وہ بروئے کار لاتے ہوئے ایک ہی وقت میں بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو مظہر صاحب کا کون سا ٹیلنٹ سب سے زیادہ پسند آیا. ان کے کارٹونز بنانا، ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کی پینٹنگز، یا ان کے کالمز. آپ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کا کامنٹ ہماری اگلی صبح کا پیغام ہوتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے حق کا ضرور خیال کیجیے گا. اپنی میزبان الماس بابر ایڈوکیٹ اور پیام سحر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.